अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुनाफिकून का आगाज होता है जो कि कुरान के अंदर 63 नंबर है, नज़ूल के एतबार से 104 नंबर है, 2 रुकू है इसकी और 11 ही आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकादिबून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तेरे पास जब मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं कि हम इस बात के गवाह हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। मुनाफिकीन से मुराद अब्दुल्ला बिन अबी और उसके साथी हैं। ये जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो कस्में खा खा कर कहते कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अब मुनाफिक हैं, कस्में खा खा कर कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाती है और अल्लाह जानता है कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। यानी कि अल्लाह तो जानता है कि ये आप अल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह को तो ये बात इल्म है। अल्लाह तो जानता है कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक कतन झूठे हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकादिबून। इस बात को अल्लाह जानता है कि जो इनके दिल में है ये इनकी जुबान पर जो है, इनके वो दिल पर नहीं, और जो दिल में है वो जुबान पर नहीं। इनकी गवाही यकीनन झूठी है। अल्लाह जानता है कि इनकी गवाही झूठी है, ये झूठ बोल रहे हैं। इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, बना लिया है। ऐमानहुम, कस्मों को, जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह, क्या ढाल बना रखा है कि बस अल्लाह की राह से रुक गए। कि वो क्या कहते हैं अपनी कस्मों को अपने ढाल बना लिया। यानी वो जो कसम खाकर कहते हैं कि वो तुम्हारी तरह मुसलमान है और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उन्होंने अपनी इस कसम को ढाल बना रखा है। जिस तरह से अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए कि मुसलमानों ने अपनी दाढ़ी को अपनी ढाल बना लिया होता है। दाढ़ी रख के जो दिल करता है झूठ बोलें, गुनाह करें। खवातीन बुर्का पहन के जो दिल करता है बेहयाई की काम करें। तो इन्होंने क्या किया, अपनी कस्मों को अपने ढाल बना लिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्हीं लोगों के बारे में कि इसके जरिए से वो तुमसे बचे रहते हैं और काफिरों की तरह ये तुम्हारी तलवारों की जद में नहीं आते, क्योंकि वो बच जाते हैं। इसका दूसरा तर्जुमा जो है, बस अल्लाह अल्लाह की राह से रुक गए, यानी कि दूसरा तर्जुमा इसका क्या है कि उन्होंने शकूक और शुबात पैदा करके लोगों को अल्लाह की राह से रोका। फसद्दु अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि बेशक बुरा है वो काम जो ये कर रहे हैं, वो सब कुछ गलत कर रहे हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू फतुबिअ अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ़क़हून। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये इस सबब से है कि ये ईमान लाकर फिर काफिर हो गए, बस उनके दिलों पर मोहर कर दी गई, अब ये नहीं समझते। कि मुनाफिकीन भी सरे कुफर में हैं। ये भी सही ईमान लाने वाले नहीं हैं, इनके दिलों में ईमान है ही नहीं। सुम्मा कफरू फतुबिया, तो उनके दिलों पर क्या लगा दी, फतुबिया अला कुलूबिहिम, तुबिया क्या लगा दी, मोहर लगा दी। फहुम ला यफकहून, ये समझते नहीं। वाइदा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, जब आप उन्हें देख लें तो उनके जिस्म आपको खुशनुमा मालूम हो, यानी उनके हुस्न जमाल और उनके चेहरे बड़े शादाब नजर आएंगे। वाइजा रअयतहुम, जब आप उनको देखें, तो अजिबुका अजसामुहुम, जब आप उन्हें देख लें तो उनके जिस्म आपको खुशनुमा मालूम हो। ये जब बातें करने लगें तो आप उनकी बातों पर अपना कान ना आप उन बातों पर अपना कान लगाएं, गोया कि ये लकड़ियां हैं दीवार के सहारे से लगाई हुई। अब बड़ी अहम बात, वहीं यकूल तस्मा लिकौलिहिम, जब उनकी बातों पर कान लगाएं, ये ऐसे हैं कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, खुश्क लकड़ियां हैं जो दीवार के साथ मुसन्नदा लगाई हुई हैं। यहसबून कुल्ल सयहतिन अलैहिम हुमुल अदुव्वु फहज़रहुम क़ात क़ातलहुम क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। अल्लाह ताला फरमाते हैं यही हकीकी दुश्मन है। ये हर सख्त आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं, गोया की लकड़ियां हैं दीवार के सहारे में लगाई हुई, ये हर सख्त आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं। यही हकीकी दुश्मन है, इनसे बचो, अल्लाह ही ने गारत करे कहाँ से फिरे फिरे जाते हैं। यानी अपने दराजी कद, ये बहुत ऊंचे लंबे कद के मालिक थे, और लेकिन इनके अंदर फहम की किल्लत थी। ये ऐसे लगते हैं जैसे लकड़ियां होती है ना जिनमें कोई अक्ल नहीं, बस ऐसी खोखली सी लकड़ियां दीवार के साथ लगाकर बस खड़ी कर दी गई हों। तो ये कद में बहुत लंबे ऊंचे,
جو کسی فائدے کے نہیں، بس ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کوئی لکڑیاں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہیں، بالکل یہ ایسے ہی ہیں، ان کو کوئی عقل و شعور نہیں، خوبصورت ہیں ان کے جسم، آپ ان کی باتوں کو سنیں تو ان کی باتوں میں کوئی کام کی بات نہیں۔ اگر آپ بھی ایسی محفلوں میں شامل ہوں، کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کو بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہوتی، کوئی عقل نہیں ہوتا، کوئی شعور نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے جیسے کہ دیوار کے ساتھ کھڑی کھڑی لکڑیاں ہیں، جو کسی کام کی لگتی تو ہے کہ ان سے فرنیچر بنے گا، بہت سے کام آئیں گے، لیکن در حقیقت وہ ہے کھوکھلی، ان کے وہ ان کے اندر کوئی حسن ہے نہیں، حقیقی حسن نہیں۔ حقیقی حسن کیا ہے؟ آپ کی بات، آپ کا عمل۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یعنی اور مزید بات کیا کی ان کے بارے میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، اچھا یہ جو لوگ تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لکڑیاں ہوں، جو کسی بات کو سمجھتی ہی نہ ہو، جانتی ہی نہ ہو، ایسے بس بے وقوفوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں، بے جان سی طرح کی۔ اب اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ یہ جو لوگ ہیں ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی بزدل ایسے ہیں کہ کوئی زور آور آواز بھی آ جائے سن لیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت آ گئی، یا گھبرا جاتے ہیں، ہمارے خلاف کسی نے کارروائی کا آغاز کر لیا۔ جیسے چور ہوتا ہے نا، یا کوئی خائن ہوتا ہے جو خیانت کرنے والا، کسی نے کسی کی بات کو ادھر ادھر پھیلا دیا، تو وہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، جب بھی ان کو اونچی سی آواز آتی ہے تو فوراً ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کے دلوں کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم العدو، عدو، عدو فاحذرہم، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو، یعنی یہ لوگ ہیں جو حقیقی دشمن ہیں، جو کسی فائدے کے نہیں۔ قاتلہم اللہ ان یؤفکون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے، کہاں سے پھرے جاتے ہیں، ان یؤفکون، کہاں سے پھرے جاتے ہیں، یہ کون سے رستے پر جھوٹ کی طرف، عفق کی طرف پھرے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں، یعنی استغفار سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں۔ رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو کیا کرتے ہیں؟ لووا رؤوسہم، اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں، ورأیتم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، یصدون، رک جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، یعنی کہنے والے کی بات سے منہ موڑ لیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کر لیں گے۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم وان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ استغفار سے یہ مراد ہے کہ استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی کے والدین فوت ہو جائیں تو سب سے بہترین گفٹ ان کے لیے کیا ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، بار بار کریں، یعنی کہنے والے کی بات سے منہ موڑ لیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کر لیتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اگر اسی حالت نفاق میں وہ مر گئے۔ ہاں اگر وہ زندگی میں کفر اور نفاق سے رک گئے، چھوڑ دیا انہوں نے، تو پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا، لیکن اگر وہ اسی نفاق کی حالت میں مر گئے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو نہیں معاف کرتا، ہدایت نہیں دیتا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں۔ اچھا یہ بات کیا ہوئی؟ ایک غزوے میں جسے اہل سیر جو ہے وہ غزوہ مریسی یا غزوہ بنی مستلق کہتے ہیں، غزوہ بنی مستلق، ایک مہاجر ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا، دونوں نے اپنی اپنی حمایت کے لیے انصار اور مہاجرین کو پکارا، جس پر عبداللہ بن نبی جو منافق تھا اس نے انصار سے کہا کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، اب دیکھ لو، اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے نا
یعنی یہ اب تمہارا کھا کر تمہیں پر غرا رہا ہے اور تمہیں پر باتیں کر رہا ہے. ان کا علاج تو یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دو. یہ اپنے اپنے آپ تر بتر ہو جائیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا. اس نے یہ بھی کہا کہ ہم جو عزت والے ہیں ان ذلیلوں یعنی مہاجروں کو مدینے سے نکال دیں گے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات جب سن لیے تو، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن نبی کو بلا کر پوچھا، تو نے اس تو پوچھا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات کہی نہیں. جس پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی اور ملال ہوا ان کے دل کو. اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم کو اس کی صداقت کے اظہار کے لیے سورہ منافقون نازل فرمائی، جس میں عبداللہ بن ابی کے کردار کو پوری طرح کھول کر بیان کر دیا. یہ اللہ نے یہی بیان کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہم الذین یقولون لا تنفقوا ولا من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، تتر بتر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ آسمان اور زمین کے تمام خزانے تو اللہ کی ملکیت ہیں، یہ کہاں سے خرچ کریں گے، کہاں سے دیں گے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے روک لیتا ہے. لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں. منافقوں کو یہ نہیں معلوم کہ انصار جو خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے تو اس میں سے خرچ کر رہے ہیں. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا. یعنی انصار رئیس المنافقین عبداللہ بن نبی نے کیا کہا، عزت والا کون تھا؟ وہ کہتے تھے انصار عزت والے ہیں. وہ کیا کہتے؟ یقولون لئن رجعنا، جب ہم لوٹ کر جائیں گے الی المدینہ مدینہ کی طرف، لا یخرجن العز، عزت والا نکال دے گا، منها الاذل، کس کو؟ ذلت والے کو. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن منافق یہ نہیں جانتے، منافقوں کو یہ نہیں معلوم. عزت اور غلبہ صرف اللہ کے لیے ہے. وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے معزز کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. بڑی ہی اہم ترین بات میرے رب نے یہاں پر بیان فرما دی. اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. بڑی ہی اہم ترین بات ہے. یعنی مال اور اولاد کی محبت تم پر اتنی غالب نہ آ جائے کہ تم اللہ کے بتلائے ہوئے احکام اور فرائض سے غافل ہو جاؤ. نماز میں تاخیر اولاد کی وجہ سے، گھر کے کام کاج کی وجہ سے، شوہر کی تابعداری کی وجہ سے، گھر کی صفائیوں کی وجہ سے، بہت سے اور معاملات کی وجہ سے نمازوں میں تاخیر ہو جاتی ہے. میرے رب نے فرمایا اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں کوئی بھی غافل نہ کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو یہ کرے گا وہ یقیناً خسارے میں رہے گا. جو ایسا کرے گا وہ خسارے والا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری یہ راہ میں خرچ کرو. یہ جو مال آپ کے اور میرے پاس ہے یہ اللہ نے دے رکھا ہے، میرے اور آپ کی کمائی نہیں ہے. واللہ ہم کچھ نہیں کما سکتے، ہم ایک روپیہ نہیں کما سکتے، یہ سب میرے رب نے دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کو خرچ کرو اس سے قبل کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. موت آنے سے پہلے پہلے ان یأتی احدکم الموت، اس موت کے آنے سے پہلے پہلے میرے راہ میں خرچ کر دو. فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا،
اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل اللہ میں اسی طرح اگر حج کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی بھی قطعاً تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ موت کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس وقت آ جائے، اس لیے اپنے فرائض کو اپنی زندگی کے اندر اپنی صحت کی حالت میں ہی ادا کر دو، تو انسان اس وقت حسرت نہ کرے کہ اللہ تو نے ہمیں مہلت کیوں نہ دی۔ فصدق فصدق وَأَكُن من الصالحین، کہ میں کیا کہتے ہیں کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، کہ اللہ نے آج مجھے اور آپ کو وقت نہیں دیا، آج اللہ نے وقت دیا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اجلھا مہلت نہیں دیتا، تاخیر نہیں کرتا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس تمام اور جو تم کرتے ہو اور تمہاری تمام اعمال سے اللہ رب العزت بخوبی واقف ہے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔